1814 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई हैं। 210 से जायद पुल जो हैं या वो मुकम्मल तौर पर ही बह गए हैं सैलाबी रेलों के अंदर, या तबाह हुए हैं या जुज़वी उन्हें नुकसान पहुंचा है। 40 से जायद छोटे डैम टूट गए हैं, मुतासिर हो गए हैं। जो लोग मुतासिर हुए, नकल मकानी जिन्हें करनी पड़ी, जो डिस्प्लेस हुए, उनकी तादाद 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त पाकिस्तानियों की जो सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। और फसलें जो हैं, जो खरीफ की फसल है, तकरीबन 90% एरिया पर खड़ी फसलें वो तबाह हो चुकी हैं। ओवरऑल जो पाकिस्तानी इकॉनमी को नुकसान इस सैलाब से पहुंचा है, अब तक के मोहतात अंदाजे के मुताबिक 900 अरब रुपए से जायद का नुकसान पाकिस्तानी मईशत को हो चुका है। ऐसे में क्या जो एफर्ट्स हैं, बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो रही हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या फिर उनको उन तक इमदाद पहुंचाने के लिए, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और क्या होना चाहिए, क्या हमारी सिमत दुरुस्त है और आगे के हवाले से क्या हमारी जो प्लानिंग है। और सबसे जो खौफनाक चीज़ है वो ये है कि पहला जो मरहला था उसमें जो मुख्तलिफ सैलाबी रेलें आई नालों के अंदर, उससे बड़ा नुकसान हुआ। अब जो दूसरा मरहला है, खुदा न खास्ता वो अगर आता है, चूँकि सैलाबी रेला जो कि दरियाए सिंध में जा रहा है आगे की तरफ, लो लाइंग एरियाज़ की तरफ, तो उसमें जो दरियाओं में सैलाब का एक बड़ा खदशा मौजूद है, उस पर हम भी बात करेंगे कि यह खदशा किस हद तक मौजूद है और इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं। हमें इस स्पेशल ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है जनाब आमिर सुहेल साहब ने, पाकिस्तान साबिक टेस्ट क्रिकेटर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अवैस तोईद साहब और अमीर अब्बास साहब, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं। हमें ज्वाइन करेंगी आगे चल के महर बुखारी साहिबा, उनसे जानेंगे, वो इस वक्त मौजूद हैं अंदरून सिंध में लाड़काना में मौजूद हैं। फिर हम जुनेरा अजहर साहिबा से बात करेंगे, उन्होंने सैलाब जो मुतासर इलाके हैं उनका विज़िट किया है। हमें जुनेब खानज़ादा ज्वाइन करेंगे कोट अदू से, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे इस ट्रांसमिशन में मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब, उनसे भी उनका तज्जिया और उनकी राय लेंगे। और हम अहमद कमाल साहब से बात भी करेंगे जो कि फेडरल फ्लड कमीशन के चेयरमैन हैं, क्योंकि दरियाओं में सैलाब का बहुत बड़ा खदशा मौजूद है, उससे निपटने के लिए क्या तैयारी हो रही है। ओवरऑल हमने सिचुएशन आपके सामने रखी नाज़रीन, बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के तमाम ही जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं इस्लामाबाद को छोड़ के, वो सारे इससे बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। जो अप्रोच की हम बात करें तो वैसे तोईद साहब, जिस अप्रोच से हम डील कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये कोई इंसानी जो है कोई पैदा करता कोई आफत नहीं, कुदरती आफत है। इंसान उससे बचने के लिए जो एफर्ट्स ही कर सकता है कि किस हद तक आप बचा सकते हैं। जो एक्टिविटीज़ अब तक हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू की, रिलीफ की, वो कोई कोऑर्डिनेशन उसमें नज़र आ रहा है या फिर लैग कर रहे हैं हम उसमें काफ़ी हद तक। जो तबाही हुई है वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, पार्ट्स ऑफ इंसान के इख्तियार से बाहर है। सवात सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान और सिंध का जो बॉर्डर है, इनएक्सेसिबल एरियाज हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, जो बहरीन से आगे का रास्ता है वो 500 मीटर की सड़कें वो बहा के ले गया है। एक मैं बात कर रहा था वहाँ रिलीफ वर्कर से, बड़ी सही बात कर रहे थे, आप भी गए सवाद, मैं भी गया हूँ, लेकिन ये ख्याल नहीं था। उन्होंने कहा कि आमिर साहब के तासुरात ऐसे हैं, इमेजेस ऐसे आते हैं कि होटल तबाह हो गए तो ये कोई कारोबारी नुकसान है या मईशत को नुकसान है। वो कहते हैं कि जब ये इस तरह की फ्लैश फ्लडिंग होती है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से, ये सैलाब आता है दरियाए काबुल में, दरियाए सवात में, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहा ले जाता है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बहा के ले जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी आबादी मफलूज होती है, इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वहाँ पर रिलीफ वर्क इम्पॉसिबल है अपार्ट फ्रॉम एरियल जो भी आप जो फौज हमारे कर रहे हैं, मदियन हो गया, कलाम हो गया, आगे तो कई एरिया खुराक की किल्लत हो गई है। वहाँ पे 30,000 की आबादी है। अभी मैं 15 मिनट पहले बात की है, 30,000 की आबादी है जहाँ पे खुराक का मसला है। एक एरिया है जो 14 अगस्त से 17 अगस्त से उसमें आगे था सैलाब, तो वो अलग चला गया है। तो अब अंदाजा लगाइए 17 अगस्त से। दूसरा बड़ा एक जो पहाड़ी इलाके के अंदर मसला है, पहाड़ के अंदर पानी रुकता नहीं है। मेरे आपकी इमेजिनेशन में ये नहीं होता कि ये तबाही नहीं है जब तक हमारे यहाँ तक पानी नहीं हो जाता। मीडिया की आंखों में भी नहीं होता, कैमरे की आंखों में भी नहीं होता, और सियासतदानों की आंखों में भी नहीं होता। दूसरी बात ये कि पीटीआई के मुंतखब करदा नुमाइंदे जहाँ सवात से जो हमें खबरें आ रही हैं, वो बड़े अफसोस की बात है। खान साहब को नोटिस लेना चाहिए कि वहाँ पर शराफत अली साहब हों, चाहे वो मिस्टर मुराद अली सैयद हों, ये मुराद सईद साहब जो अपलोड कर रहे हैं, मुझे बताया लोकल सवात के, वो कर रहे हैं जो जुनेद डीसी सवात कर रहे हैं अपलोड वीडियोस, तो ये गलत बात है। आप जाइए अपने अपने इलाकों में, आपने वोट लेना है, आपको अमानत दी है, इस वक्त बहुत बुरा हाल है।
ریلیف ورک ہو رہا ہے, نا امیدی نہیں پھیلانی چاہیے, ہوپ رکھنی چاہیے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے الخدمت, کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے جماعت اسلامی سے, مجھے اختلاف ہو سکتا ہے نظریاتی, لیکن وہ کام کر رہے ہیں. دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں, جو ریلیجیس آرگنائزیشن ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اچھی چیز جو نظر آئی, کوارڈینیشن نظر آیا, وہ چارسدہ کے اندر نظر آیا. وہاں پہ جو خدائی خدمت گار ہیں ANP کے اور الخدمت, یہ مل کے وہاں پہ دیکھیے ٹینٹ سٹی بنائی ہوئی ہے, ٹینٹس کا میں. اب دوسری بات یہ کہ جو آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے. اب تک ہمارے یہاں جو اس وقت تک تباہی ہے وہ ریلوں کے اندر جو سیلابی ریلیں آئی پہاڑوں سے نیچے, اور بارشوں کی وجہ سے آسمان سے یہ بارشیں گری ہیں. لیکن جب ریور کے اندر فلڈ آئے گا, جس طرح 2010 اور 11 کے اندر تھا, تو جو ریور انڈس کے اوپر جو پریشر پڑے گا, سوات کا بھی اسی میں جائے گا, دریائے کابل کا بھی اس میں جائے گا. اور میں خود ٹیل اینڈ کا رہنے والا ہوں, وہیں پہ پالا بڑا ہوں, دریائے سندھ کے کنارے کا. وہاں پہ اب اگلے 2-3 روز کے اندر, 2 روز کے اندر, ابھی توسا پہ ہے میرے خیال میں, پھر یہ گدو بیراج پہ جائے گا. اتنا پریشر ہوگا, اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پہ, کہ پورا جو سندھ ہے اس میں ابھی بھی 80% فصلیں تباہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف سیلاب کی تباہ کاریوں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ اگلے کئی سال کا ہے. جس طرح آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی اپیل میں کہا ہے, بہت برا حال ہے. امیر عباس صاحب, سچویشن پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ ظاہر ہے یہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے, قدرت کی طرف سے ایک بڑی آفت آ گئی ہے. اب ہم نے نمٹنا کیسے اس سے, یہ ہمارے اختیار میں ضرور ہو سکتی ہیں چیزیں. بہتر سمت میں جا رہے ہیں ہم, اس کو اس طرح سے نمٹ رہے ہیں ہم. میرا سمور اس پہ بالکل ایک مختلف نظریہ سوچ ہے. مجھے چونکہ 2010 کے سیلاب کو بھی کور کرنے کا اتفاق ہوا, جس کو سپر فلڈ کہا جاتا ہے پاکستان میں, جو 100 سال کے بعد آیا تھا, یعنی یہ اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے, اس سے کئی گنا بڑا سیلاب. 2014 کا سیلاب میں نے تقریباً 1400 کلومیٹر I traveled along with the flood waves. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں جتنی قدرتی آفات ہیں, انسان ان کو وقوع پذیر ہونے سے روک نہیں سکتا. ایسا ہی ہے, یعنی اگر کوئی ملک یہ طے کر لے یا کوئی انسان کہ ہم نے زلزلہ آنے نہیں دینا, تو یہ نہیں ہو سکتا. اختیار میں نہیں ہے. یا سیلاب کو آنے نہیں دینا, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن زلزلے کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریاں یا سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریاں, یہ انسان کے بس میں ہے, کسی حد تک میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اور اس کی دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں. ہمارے سامنے ایتھوپیا جیسا, یعنی ہم کسی ملک کو جب آپ نے تنزن ترقی پذیر کرنا ہوتا ہے تو ایتھوپیا کی مثال دی جاتی ہے. ایتھوپیا افریقن کانٹیننٹ کا سب سے بڑا ہائیڈل پاور پروجیکٹ اور ڈیم بنا چکا ہے, جس کا نام ہے گرینڈ رینیسنس ایتھوپین ڈیم. دنیا میں بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں. جب ہم تباہی کو قدرت کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط نظریہ اور یہ ایک آرتھوڈاکس اور آبسولیٹ اپروچ ہے. آج سائنس, ٹیکنالوجی اور علم کے زمانے میں آپ تباہ کاری کو قدرت پر نہیں ڈال سکتے. ہاں, قدرت نے آپ کا امتحان لینا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. جس کا سوات کا ذکر کر رہے تھے ویس صاحب, 2010 میں جو سیلاب آیا تھا, بالکل, تو نیچے سوات مینگورا سے بحرین وغیرہ اوپر کالام تک کی سڑک بہ گئی تھی, اور اس سڑک کو بننے میں 10 سال لگے ہیں. 2020-21 میں جا کے وہ سڑک بنی ہے. 10 سال ان لوگوں نے کس طرح گزارے, میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں. میں 2015 میں کالام تھا اور میرے سامنے ایک شخص آگ سے جھلسا, سڑک کا نام و نشان نہیں تھا. اس جھلستے ہوئے شخص کو نیچے پشاور تک لے جانے کے لیے 12 گھنٹے درکار تھے. 12 گھنٹے, کیونکہ روڈ مٹ چکا ہوا تھا. ہمیں دیکھیں, وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے سیلاب کا اس ملک. ایسا ہی ہے, ہر 4 سے 6 سال کے بعد سیلاب آتے ہیں. اور یہ تو انٹرنیشنلی ریسرچ بھی موجود ہے امیر عباس صاحب, کہ ہم جو متاثر ہونے والے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا میں, ہم ٹاپ 2 کنٹریز میں ہمارا شمار ہے. پہلے 5 ممالک میں ہیں. گرین جو جرمن گرین واچ ہے, دوسرے تیسرے نمبر پر ہے. ہم جو متاثر ہوتے ہیں, یہ جس طرح بات کر رہے تھے, دیکھیں دریائے سوات کے اوپر یہ ہوٹل بنانے کی اجازت کس نے دی؟ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. مین میڈ پہ اجازت کیوں دی؟ وہ بہاؤ روکتا ہے نا. عامر سہیل صاحب, آپ کی کیا رائے ہے کہ ظاہر ہے قدرتی آفات تو آتی ہیں لیکن انسان کسی حد تک اسے میٹیگیٹ کر سکتا ہے؟ اب جس طرح سوات کی بات ہوئی کہ وہاں پہ 50 ہوٹل جو بہ گئے, جو دریا کے اوپر بنے ہوئے تھے, وہ ریور بینک کے اوپر بنے ہوئے تھے, بالکل دریا کے اوپر ہم نے انکروچ کر کے بنائے ہوئے تھے. تو کچھ جو قدرتی آفات ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود بھی کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. اب ظاہر ہم نے آگے بڑھنا ہے, دیکھنا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو بچانا ہے, نکلنا ہے. آفت تو بہت بڑی ہے. دیکھیں یہ ڈیوسٹیٹنگ ہے, اور آپ نے دیکھا جو سینز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ ڈسٹربنگ بھی ہیں. لوگوں کی جانی نقصان, مالی نقصان. ابھی بات ہو رہی تھی
کہ آپ کلیمٹی کو پریونٹ نہیں کر سکتے, سیلاب کو آپ روک نہیں سکتے, لیکن آپ کا ویل اکوپڈ ہونا لازمی ہے کہ جو آپ کا نقصان ہو کم سے کم ہو. صحیح. لیکن میں تھوڑی سی یہ بات کنٹروورشل ہو جائے گی, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, آپ کی اور میری زندگی تو امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاور کی جو لڑائی ہے وہ آج تک ختم ہی نہیں ہو رہی. جب تک وہ لڑائی ختم نہیں ہوگی تب تک آپ ان کا دھیان ہماری طرف کہاں سے آئے گا. سو مصیبت یہ ہے کہ جب تک یہ پاور کی لڑائی ختم نہیں ہوگی, یہ جو آپ ویل اکوپڈ ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہونے وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا. سوچتا کوئی نہیں, لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف کوئی نہیں سوچتا, شارٹ ٹرم کے 5 سال بعد ہمارا اگلا الیکشن پکا ہو جائے. شارٹ ٹرم مسئلہ. اور دوسری چیز دیکھیں کہ آپ کی جو پاک آرمی تھی, they were under vituperative criticism in last 4 months. کام کون کر رہا ہے؟ ایسے ہی وہی کر رہے ہیں, آج وہی کر رہے ہیں نا. سو میرا خیال ہے ہر کسی کو اپنی سپیس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ اپنی سپیس اسٹیبلش نہیں ہوگی, اور جب تک ہم لوگ ایک عام بندے کے بارے میں نہیں سوچیں گے, تو یہ چیزیں آپ کو, یہ جو منظر ہے یہ نظر آتے رہیں گے, یہ ہوتا رہے گا. ہم آج تک کسی بھی چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے اکوپڈ نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. زنیرہ اظہر صاحبہ, آپ نے وزٹ بھی کیا سیلاب متاثرہ علاقوں کو, کیا آپ نے صورتحال دیکھی اور اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے یا حالات ورس ہیں؟ تھینک یو فار ہیونگ می. حالات تو اچھے نہیں ہیں اور جا کے بہت مایوسی ہوئی. گورننس کا فقدان, بہت ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن ہے, اگر میں کہوں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتی ہوں. بہت بڑا اسپیکٹرم ہے اس کیٹاسٹرفی کا, تو آپ اگر کوئی اسپیسیفک کویسچنز پوچھنا چاہیں گے تو میں ان کا بتا دوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ کتنے موجود ہیں اپنے علاقے میں لوگوں کے ساتھ, تو صرف 2 نظر آئے. میں جان کے پارٹی کا نام نہیں بتاؤں گی بیکاز میں پولیٹیکل کرنا نہیں چاہتی اس معاملے کو. اور جو وہاں موجود تھے وہ لوگوں کے ساتھ بہت کنیکٹڈ تھے, ان کے ساتھ فیلڈ میں جا رہے تھے, ان کو مستقل تسلیاں دے رہے تھے. لیکن میں نے ڈی جی خان اور اس کے علاوہ انڈس ریور کے تقریباً کافی بیلٹ ہم نے کور کی, رجحان کی طرف بھی گئے, فاضل پور. اور انڈس ریور کا میں بتاتی چلوں کہ اس کے کنارے پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ایگزامپل دے دیتی ہوں, مچھلی پکڑ کے گزارا کرتے ہیں اور ان کو 100 یا 200 روپے ایک دن کی ڈیلی ویجز ملتے ہیں. اب وہاں پہ اس وقت 700,000 to 800,000 کیوسیکس کا ریلا ابھی گزرنا ہے, یا آج یا کل میں وہ وہاں سے گزرے گا. اور 4 دن پہلے سے وارننگ آ گئی ہوئی ہے, لیکن ان لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کوئی نہیں آیا. ان سے پوچھا ہے کہ کیا پہلے بھی جب سیلاب آتے ہیں کوئی آتا ہے, انہوں نے کہا کبھی بھی کوئی نہیں آتا ہمیں یہاں سے اٹھانے کے لیے. تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم جو چیزیں اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا کے نیشنل ہائی وے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, تو تھوڑی دیر میں لوگ آ جاتے ہیں کہ یہاں سے بھی اٹھیں. سو بیسکلی مطلب باتیں سن کے حیرت ہو رہی تھی کہ نہ تو ارلی وارننگ کا کوئی اثر ہو رہا ہے مینجمنٹ پہ, لوکل ایڈمنسٹریشن پہ, نہ ایویکویشن کا کوئی بندوبست ہے. جب ایک سیلاب آ جاتا ہے اور بہا کے لے جاتے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ شاید فوٹوگرافی سٹارٹ ہو جاتی ہو, لیکن اگر ارلی وارننگ سسٹم آپ کا اتنا الرٹ ہے تو اس کا فائدہ کیا اگر آپ نے پری ایمپٹ نہیں کرنا مسئلے کو. اس کے علاوہ ویمن اینڈ چلڈرن بہت ہی ہاربل کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں, کیونکہ کچھ ان کا قبائلی نظام ہے, اگر کہیں ہیلپ مل بھی رہی ہوتی ہے تو مرد آگے جا کے ساری چیزیں ریلیف کی جو کچھ ریسیو ہو رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کیش میں ہے یا جیسے بھی ہے وہ لے آتے, تو مرد آگے جا کے ساری چیزیں ریلیف کی جو کچھ ریسیو ہو رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کیش میں ہے یا جیسے بھی ہے وہ لے آتے ہیں. وہ عورتوں اور بچوں تک نہیں پہنچتا. وہ ایک ڈفرینٹ سوسائٹی ہے, وہاں عورتوں سے بات کرنے میں بھی بہت پرابلم ہے. بہرحال جس طریقے سے بھی ہم ان تک پہنچے وہ بالکل خاموش رہتی ہیں, اور 5 منٹ نہیں گزرتے ان کے مرد آ کے آپ کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ ان سے بات نہ کر لیں. تو وہ ایک ڈبل کیٹاسٹرفی بھگت رہے ہیں کہ ایک تو پہلے ہی ان کا اتنا ایک ویمن سپریسڈ انوائرمنٹ ہے, ان کی ویمن اسپیسیفک نیڈز نہیں پوری ہو رہی, بچے بہت میل نرشڈ ہیں, اور جو سیلاب کا وہاں پانی کھڑا ہوا ہے اس میں اس وقت کالرا بھی پھیل رہا ہے, ٹائیفائڈ بھی پھیل رہا ہے, ملیریا بھی ہے, اینڈ یو نیم اٹ.
PDMA نے کافی اچھا رسپانس دیا ہے. 11, 22 کے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مطلب بہت انڈر ریٹڈ ہے ان کا کام اگر ہم دیکھیں کہ اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں. اور وہ بڑا ایک لیبر والا کام ہے. ایک بوٹ کو بیچ میں لوگوں کو بٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اگر کہیں وہ بیٹھ جاتی ہے تو وہ لوگ بیچ میں سے اتر جاتے ہیں, لوگوں کو نہیں اتارتے, خود اتر کے اس جگہ سے بوٹ کو ریسکیو کرتے ہیں اور پھر مطلب اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بوٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لے کے جانا, اٹس ہیل آف اے جاب. ایگزیکٹلی, بالکل کمینڈیبل جاب ہے ان کی کوششیں جو اس وقت کر رہے ہیں آپ ہمارے دیگر بہن بھائیوں کی مدد کے لیے, انہیں مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے. مزمل سہروردی صاحب, اس طرح کی بات جب آ جاتی ہے تو سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے, وہاں پہ ایک نیشنل اپروچ جو ہوتی ہے وہ اڈاپٹ کی جاتی ہے, جس میں سینرجی نظر آنی چاہیے تمام صوبائی مرکز کی حکومتوں کے درمیان. وہ سینرجی آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ کہیں ایک نیشنل اپروچ آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں, یا پھر ہر کوئی اپنے اپنے تئیں لگا ہوا ہے؟ نہیں, میں افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی تباہی اور اتنے بڑے بحران اور اتنی بڑی آفت کے بعد بھی ہم آپس میں ایک قوم کی طرح اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اور مجھے افسوس ہے کہ ہماری چاروں صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت اس وقت بھی اکٹھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. کوئی چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ہر اعلیٰ اور ہر وزیر اعظم مل کر صوبوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آپس میں جو پولیٹیکل ڈسٹنس ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ آفت بھی ہمیں اکٹھی نہیں کر سکی ہے, اور مجھے بہت افسوس ہے اس بات پر. اور ویسے ریلیف کا بہت کام ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اویس نے الخدمت کی بات کی, کسی نے TLP کی بات کی. آن دی ہول میں کہوں گا مجھے قوم میں بھی وہ جذبہ نظر نہیں آیا ہے ابھی. جتنی بڑی تباہی اور جتنی بڑی آفت ہے اتنا بڑا جذبہ قوم میں بھی نظر نہیں آیا. شاید ہم بحیثیت قوم بھی اتنے ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ 2005 کے زلزلے میں جو ہم نے ایک اپروچ دیکھی تھی, پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تھی تمام زلزلہ متاثرین کے ساتھ, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح والی ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی جو ہے؟ نہیں, ابھی نہیں, ابھی وہ جذبہ اس قوم میں جاگا نہیں ہے. مجھے نہیں پتا اور کیا چاہیے, خون چاہیے اور کتنی لاشیں چاہیے اور کتنی تباہی چاہیے اس قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ناکافی لگ رہا ہے مجھے. کیونکہ مجھے ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ مجھے گلی محلوں میں وہ جذبہ ابھی نہیں نظر آیا ہے جو زلزلہ زدگان پہ آپ نے بات کی, یا جو 2010 کے سیلاب میں بات کی. مجھے ابھی کاروباری طبقے کے اندر بھی وہ جنراسٹی نظر نہیں آئی ہے کہ جو جنراسٹی ہونی چاہیے. مجھے پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کی وہ جنراسٹی نظر نہیں آئی ہے. مجھے پاکستان کے پولیٹیکل سرکلز میں وہ جنراسٹی اور وہ یونٹی نظر نہیں آئی ہے جو اس موقع پر ہونی چاہیے تھی. آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوب گیا ہے. ہم ہزاروں لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم کراپس کی تباہی کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک ایگریکلچر ملک میں 70% کراپس کی تباہی کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں آج فوڈ پرائسز بہت ہائی ہیں, لیکن ہمارا امیر طبقہ مہنگی سبزی خرید کر کھا تو رہا ہے, لیکن پیچھے کسانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا اس قوم کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ وقت ہے اکٹھے ہو کر باہر نکلنے کا, سب کو اپنے جو بھی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ, ایک میجر حصہ اس وقت سیلاب زدگان کا بنتا ہے. بالکل, جو بھی آپ کا بینک بیلنس پڑا ہے اس میں سے ان کا شیئر بنتا ہے, بڑا شیئر بنتا ہے. بالکل, جت کلیمٹی ہے اس میں ہم سب کو مل کے ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے اپنے عوام کو, اپنے بہن بھائیوں کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیے وہ جذبہ وغیرہ نہیں نظر آ رہا. ایک تو اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ 30-35% انفلیشن ہے, ہر ایک بندہ مہنگائی کے اندر ایک پسا ہوا ہے, ایک جنرلی بات. دوسری بات یہ کہ مس پلیس پرائرٹیز جو عامر سہیل صاحب بات کر رہے تھے نا, کہ آپ کی پاور اسٹرگل کے اندر ہماری اگر سیاسی قیادت لگے ہی رہے, اور 3 روز پہلے آپ کے میڈیا کی نظریں فلڈز پر آئے ہیں جو پہلے سے وارننگز آ رہی تھیں, 2 مہینے پہلے سے یہ بارشیں ہو رہی ہیں, طوفانی بارشیں, لیکن میڈیا بھی اسلام آباد اور لاہور کے پاور اسٹرگل کو شو کر رہا تھا. لیٹس کنفیس اباؤٹ اٹ نا, جس طرح بات کرتے ہیں عامر سہیل صاحب, کہ ہماری بھی غلطی ہے. 2005 میں کیا ہوا, میں ایک ایئر وائی کو ہیڈ کر رہا تھا اس وقت, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جو جذبہ تھا وہ ظاہری بات ہے کہ ایک تو اتنا ہولناک, ایک ساتھ ہی 24 گھنٹے کے اندر وہ ہلاکتیں سامنے آ گئیں, سامنے وہ امیجز آ گئے, وہ تو آپ نائٹ میئرش ہیں, اور آپ نے تو خود
وہ کنفرنٹ کیا ہے سمر. مظفر آباد میں آپ تھے اس وقت موجود, آپ بتا رہے تھے کس طریقے سے وہ عمارتیں ڈھائی گئی تھی, کس طریقے سے سارا کچھ آفت ٹوٹی تھی. لیکن اس کے اندر میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک مزدور جو ہے نا خود قطار کے اندر لگا ہوا اور اپنا شاول جو ہے what do you call it بیلچا ڈونیٹ کر رہا تھا کہ شاید یہ کام آ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی بھی کام ہو رہا ہے, ابھی بھی سینکڑوں ٹرکس نکل رہے ہیں, لوگ باہر سے بھی فنڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک اجتماعی ایک ضرورت ہے اور یہ تو کئی سال تک کی رہے گی. مجھے لگتا ہے کہ جی پلیز. میں اس میں آپ نے جو ابھی ذکر کیا ہے, زنیب کو لے لوں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوٹ ادو سے, پھر واپس آپ ڈسکشن کی طرف آتے ہیں. یہ بڑا اہم معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. زنیب خانزادہ, آپ کوٹ ادو میں ہیں, بتائیے گا وہاں پہ اس وقت ایگزیکٹلی سیلاب کی کیا صورتحال ہے اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں, کیا محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیے گئے؟ شکریہ سمر مجھے یہاں سے کنیکٹ کرنے کے لیے. پہلے میں اویس صاحب کی بات اور مزمل صاحب کی بات کہ جی کارپوریٹ سیکٹر آگے نہیں آ رہا اور پولیٹیکل ایلیٹ یا جو ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں فیڈرل اور وفاق صوبے ایک ساتھ نہیں بیٹھ رہے. وہ کیوں بیٹھیں گے؟ ان کا تو ایجنڈا مکمل ہو گیا ہے آپ کو اور مجھے ڈیوائیڈ کر کے کہ جی سندھ الگ ہے, پنجاب الگ ہے, کے پی الگ ہے, بلوچستان الگ ہے. سب سے زیادہ برے حالات پورے پاکستان میں اس وقت بلوچستان سے ہیں. 1 مہینہ قبل ہم نے بیلا سے صورتحال لسبیلا کی رپورٹ کی تھی اس وقت, اور اس کے بعد جو ہم سیاسی دینگا کشتی کے اندر لگے رہے کہ جی شہباز گل صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا, شہباز گل صاحب کے ساتھ وہ ہو گیا. اور میں اس بات پہ یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی شرمندہ ہوں ایز اے میڈیا ورکر کہ میں یہ چیزیں رپورٹ کر رہا ہوں, یہ چیزیں آ رہی ہیں, لیکن ہمارا فوکس اس طرف ہے اینڈ وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ لاؤڈلی. اور اپنی پولیٹیکل ایلیٹ کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ایجنڈا آپ نے شروع کیا تھا اس کو آج آپ بھگت رہے ہیں, اور آج آپ ہی کے ووٹر اپنے علاقوں سے آپ کے بارے میں جو رائے رکھ رہے ہیں وہ ہم نے رپورٹ کی ہے. ان کو کہیں خدا کا خوف کریں اور بیوروکریسی کو کہ وہ تمام تر جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ لوگوں میں آ کے صحیح طریقے سے ادا کریں. آئی ایم سوری فار بینگ لاؤڈ. لوگ اس وقت ڈسپلیسڈ ہیں. جس جگہ سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں اس لائیو سیشن سے 4 منٹ پہلے میں اس جگہ پہنچا ہوں, اور جو مناظر میں نے اور میری ٹیم نے دیکھے ہیں کوٹ ادو کے اس مقام سے جو 12 کلومیٹر دور ہے جہاں لوگ اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, اور ان لوگوں کو جو امداد دی گئی ہے وہ ان کے لیے ناکافی ہے. دی گئی ہے اس سے مراد ہے امدادی کام ہوا ہے لیکن کچھ اور بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. کارپوریٹ سیکٹر کیوں آئے گا جب آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ, آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں اس وقت ایک جگہ نہیں بیٹھ رہی ہیں؟ وہ کس پہ ٹرسٹ کر کے پیسہ دے گا؟ کس طریقے سے جو ہے یہ لوگ جو اس وقت اپنی کرسیاں بچا رہے ہیں وہ لوگوں کی مدد کریں گے جو اس وقت گراؤنڈ پہ نہیں ہے؟ آئی ایم سوری فار بینگ لاؤڈ. یہ صورتحال صرف پنجاب کے سدرن پنجاب یا بلوچستان کی نہیں ہے, پورا سندھ جن جن ڈسٹرکٹ سے ہم لوگ رپورٹ کرتے آئے ہیں وہاں یہی صورتحال ہے. 70% کراپ چلی گئی ہے. 3 مہینے کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ جو کراپ آئے گی وہ آیا آپ کی ضرورت پوری کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. 7 کمبر شداد کوٹ لاڑکانہ جیسے وہ شہر سندھ کے. زنیب آس پاس کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو پورا ٹور کرتے رہے ہیں. سر میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بدحالی دیکھ رہا ہوں میں. سر اویس صاحب میں بدحالی دیکھ رہا ہوں. 2005 کی آپ نے بات کی ہے, میں کراچی پی ایف اس بیس پر تھا جہاں جو مزدور کی آپ بیلچے کی بات کریں لوگوں میں جذبہ تھا. اب لوگوں میں بھی جذبہ نہیں ہے, لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. لوگ اتنے بدحال ہیں جو اس جگہ پر بنوں پہ بیٹھے ہیں یا بند کے اوپر بیٹھے ہیں کہ خدارا ان کے جسموں پر خواتین کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. لوگ خوراک تو دے رہے ہیں جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی جماعت اسلامی ہو یا ہمارے ریلیجیس پارٹی ہوں, پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں. ایڈمنسٹریشن 1122 پنجاب میں ہمیں کام کرتی ہوئی دکھائی دی ہے, سندھ میں نہیں ہے. خواتین سندھ کے مختلف کچے کے علاقوں میں اپنے بچوں کی اسکن کی بیماریوں سے پریشان ہیں. اس کے بعد انہیں بھوک کی سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا ان کو فیڈ کریں. مخیر حضرات اس وقت صرف کمان سنبھالے میں جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جو مذہبی ونگز ہیں یا ان کی سیاسی بھی ونگز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. میں اگر اتنا لاؤڈ ہوں تو یہ وہ ایکسپریشن ہے جو میں بے بسی کی ان کی رپورٹ کر چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی مجھے سانگر سے آج اطلاع موصول ہوئی ہے کہ ہمارے جو پاور کوریڈورز کے لوگ ہیں وہ اپنی فصلیں بچا رہے ہیں, اپنے فارم ہاؤس بچا رہے ہیں, لوگوں کے گاؤں چک کے چک دیہات کے دیہات ڈبو جا رہے ہیں. ڈیئر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جذبات ظاہر بات ہے کہ ہم سب تک پہنچ رہے ہیں, ناظرین تک پہنچ رہے ہیں. یہ ان جذبات کی عکاسی کرتے ہیں جنہیں جا کے یہ دیکھ رہے ہیں, کور کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. لیکن آس پاس یہ بتائیے گا کہ یہ آبادی کس طرح کی ورکنگ کلاس ہے؟
ذرا آس پاس کی آبادی جہاں پہ موجود ہے وہ ذرا سر لوور کلاس ہے, مڈل بالکل لوور کلاس ہے, کسان طبقہ ہے جو کچے کے علاقوں میں رہتا ہے, اور جہاں شہر کے شہر ڈوبے ہیں وہ عاقل پور کا مڈل کلاس طبقہ ہے. وہ کسان جو گندم اپنی کھیت میں اگاتا تھا اور آٹا اسے وہاں سے مہیا ہوتا تھا, اس کی ماں چکی پیس کے اپنے کچے کے علاقے میں پروڈیوس کرتی تھی, وہ اس وقت سڑک پہ بیٹھا ہے کہ مجھے گندم دے دو, مجھے اناج دے دو, مجھے آٹا دے دو کہ میں گھر کے اپنا راشن چلا لوں. یہ صورتحال ہے سر اس ملک کے اندر, جہاں ہمارے سیاستدان جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہیں اور کرسی شو چل رہا ہے کافی دنوں سے اس ملک کے اندر. کس طرح کے کچے ہیں پکے ہیں ذرا علاقے کا بتائیے گا جنید. بالکل آپ کا پوائنٹ تو کچے تو سر کچے تو بہ گئے, کچے تو بہ گئے. پکے گھروں میں ہاف اگر میرے جیسا 5 فٹ 11 انچ کا بندہ کھڑا ہو تو وہ اس کا آدھا جسم ڈوب جائے. یہ صورتحال ہے. یہ بتائیے بالکل دیکھیں وہ بھی قابل رہائش تو نہیں ہے, گرم پکچر ہے. اور پتہ نہیں عامر سہیل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے سہیل وردی صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی جو اکنامیکل سچویشن ہے اس کے بارے میں بات کی. دیکھیں پیپل آر ریڈیوس ٹو فینڈ فار دیم سیلوز, اور جو سب سے الارمنگ چیز ہے جو اس ملک میں پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ اٹ, جو اسٹیٹ اور لوگوں کا کنیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. جب اسٹیٹ کا ٹرسٹ اور کنیکٹ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ where do you stand? جب لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, پولرائزیشن کر رہے ہیں, اب جب آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کا وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا, آپ نے ملک میں اتنی ڈیوائڈ کریٹ کر دی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا, تو پھر وہ جذبہ کہاں پہ ہوگا؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور اب میں دیکھتا ہوں when you travel abroad باقی سارا there is a state policy. اسٹیٹ پالیسی سے باقی ساری پالیسیز جو ہے نا وہ آف شوٹ ہوتی ہیں. اسٹیٹ پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے, ملک کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی اسٹیٹ پالیسی کو امپرووائز کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. مجھے تو آج تک کوئی اسٹیٹ پالیسی نظر ہی نہیں آئی. میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں تو مختلف چیزیں سوچتا آ رہا ہوں, سنتا آ رہا ہوں. اور آپ جب اس کو سوچتے ہیں کہ یار اس ملک میں جو ایک عام بندہ ہے اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی ویلیو ہے ہی نہیں ہے, وہ ایک طرح کا مویشی ہے. اب آپ مویشیوں کی بات کر رہے ہیں کہ اتنا آپ کا جو ہے مویشی جو ہے وہ ڈوب گیا, اور یہ ہے جو آپ کا جو ہیومن لاس ہے اس کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. انفارچونیٹ ہے. عامر صاحب جو اعداد و شمار بن جاتے ہیں نا انسان جو ہوتے ہیں. عامر صاحب دیکھیے سمر بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, نہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے, نہ روڈز کی, نہ تعلیم کی, نہ علاج کی, یہ تو بات صحیح. لیکن سندھ کے اندر جو مسئلہ ہے نا, جو ابھی جنید بھی بتا رہے تھے, جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز 18th امینڈمنٹ کے اندر یہ بات تھی کہ فیڈریشن سے آپ پروونس کی طرف اپنا پاورز دیں گے, ٹرانسفر کریں گے, اور پروونس جو ہے وہ کرے گی نیچے لیول پہ لوکل گورنمنٹ. اب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک وہ کرائی نہیں الیکشنز. اب تو طوفانی بارشوں کا ہو گیا نا, ملتوی, اس سے پہلے نہیں کرائے. نون لیگ نے 2 دفعہ کرائے ہیں, کوئی نہیں کرانا چاہتا, ڈکٹیٹرز نے کرائے ہیں, جنرل ضیاء نے کرائے ہیں 80s کے اندر, جنرل مشرف نے کرائے ہیں 2 الیکشن 2000 کی دہائی کے اندر, 2000 کے بعد. لیکن کہنے کا مقصد ہے دیکھیں یہ لیجسلیٹرز کا کام نہیں ہے ندی نالیاں صاف کروانا, یہ کام ہے لوکل باڈیز والوں کا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہاں ایم پی نہیں پہنچا, ایم ایل اے نہیں پہنچا, وہ کہاں پہنچے گا نیچے, یہاں پہ اگر جب ہم ڈسٹریبیوشن بھی جب ہم بچے تھے تو یہ ایل ایم سی اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ چونا لگایا کرتے تھے نالیوں کے بعد کہ جراثیم نہ پھیلے, آپ کو کوئی کام ہوتے نظر آتے تھے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پاور کی جو پالیٹکس کی ڈیفینیشن ہے دیٹ از ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور. کوئی وہ اس کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب انفارچونیٹلی کوئی تیار نہیں ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے تو یہ چیزیں تو ہوں گی. چلیں مجھے ایک مختصر بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, وے آؤٹ کی بات کریں گے, وے فارورڈ کی بات کریں گے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, آئندہ کے لیے بھی, اور موجودہ حالات کے اندر بھی بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.